सवाल, चांद कभी मोटा कभी बारीक क्यों नजर आता है? हकीकतन तो चांद हमेशा 14वीं रात के चांद की तरह रोशन रहता है, यानी उसका निस्फ कुर्रा रोशन रहता है जो सूरज के सामने, लेकिन हमें उस रोशन हिस्से का सिर्फ उतना हिस्सा दिखाई देता है जो हमारी जमीन की जानिब माइल होता है। लिहाजा नया चांद बिल्कुल बारीक, 7वीं और 22वीं का चांद आधा और 14वीं का मुकम्मल नजर आता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं। कल सूरज ग्रहण किस किस से देखा? तो अब देखिए, कल चांद आपको नजर आ रहा था? नहीं आ रहा था, लेकिन सूरज को छुपाने वाली कौन सी चीज थी? वो चांद था। तो भाई जब चांद था, चांद में नजर क्यों नहीं आया? चांद जब सूरज के सामने आएगा तो चांद का वो हिस्सा रोशन होगा जो ऊपर की तरफ है और हमसे ओझल है, और हमें वो नजर आएगा जो काला है। यानी सूरज हमेशा चांद को हमा वक्त 14वीं के चांद की तरह फुल मून हालत बदर में ही रखता है। चांद न कभी छोटा होता है, न कभी बड़ा होता है, न कभी आधा होता है, न कभी पूरा होता है, पूरा ही रहता है। तो चांद एवरी टाइम, एवरी सेकंड, वो हमेशा पूरा ही अपनी चमक रहा होता है सूरज से। बात सारी ये कि उसके चमकते हुए हिस्से का कितना फीसद हिस्सा हमारी तरफ माइल है कि हम जमीन पे खड़े होकर देखें, वरना जमीन को छोड़ दीजिए, जाइए, आपको सूरज चांद 14वीं के चांद की तरह दिखाई देगा जब आप चांद के पास पहुंचेंगे। लेकिन देखना तो जमीन से है ना, कौन जाएगा 4 लाख किलोमीटर? तो इसलिए वो हमारे दिखाई देने के एतबार से उसकी शक्ल जो है तब्दील होती रहती है, और उसके जो रोशन हिस्से हैं वो हमारी जानिब बदल बदल के आते रहते हैं। अब देखिए, उसूल लिखा है कि जितना सूरज और चांद एक दूसरे के करीब होंगे, चांद उतना छोटा, और जितना दूर होंगे उतना बड़ा दिखाई देगा। इसीलिए पैदाइश कमर के वक्त चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूरज और चांद एक सीध में आ जाते हैं, लिहाजा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और 14वीं रात में पूरा दिखाई देता है, क्योंकि जमीन बीच में होती है और सूरज और चांद एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, यानी जमीन के एक तरफ सूरज और दूसरी तरफ चांद। चलिए यहाँ पर एक और उसूल भी सीख लें, आप काम आएगा आपके। सूरज ग्रहण जब भी होगा, चांद की आखिरी तारीखों में होगा, 28, 29 या 30, और चांद ग्रहण जब भी होगा हमेशा अय्याम बीज में होगा, रोशन रातों में, यानी 13वीं, 14वीं, 15वीं। ठीक है, जिसके रोजे रखना भी अफजल है इन 3 तारीखों के, क्योंकि इनमें जो है वो या तो चांद मुकम्मल होता है, या मुकम्मल होने वाला था, या मुकम्मल होने के बाद मामूली सा घटा था। तो ये सूरतें इन 3 रातों में पेश आती हैं। तो इसमें रोशन चांद होता है। तो चांद गहन कब होगा? 13वीं, 14वीं, 15वीं रात में। चांद गहन के लिए सबसे पहली बात है कि रात का होना लाजिम, नंबर 1। अच्छा, रात कौन सी? 13वीं, 14वीं, 15वीं। और सूरज गहन के लिए दिन का होना लाजिम, नंबर 1। और नंबर 2, जो तारीखें होंगी वो 28वीं, 29वीं या 30वीं चांद की। और यूं एक शाद सूरत रहेगी कि 30वीं तारीख भी कभी हो, लेकिन उम्मूमन नहीं होगी। 28 से 29 ही पे अपनी जो वो सूरज गहन होगा। ये देखिए जी, ये चांद की गर्दिश और इसकी शक्लें दिखा रहे हैं आपको। ये राइट कॉर्नर से देखिए, ये देखिए पहले का चांद दिखा रहा है, इतना बारीक सा होता है। ठीक है, उसका देखें थोड़ा बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, फिर ये छठी का चांद और ये आधा चांद हो गया। फर्स्ट क्वार्टर ऊपर लिखा हुआ है, द फर्स्ट क्वार्टर मून इज 1 वीक थ्रू इस 4 वीक साइकिल। 4 हफ्तों के चक्कर में उसने 1 हफ्ता तय कर लिया। अब आधे से देखें मजीद बड़ा हुआ, फिर मजीद बड़ा हुआ, मजीद बड़ा होते होते ये देखिए पूरा होने के करीब हो, ये पूरा हो गया, फुल मून। ठीक है, ये फुल मून हो गया अपने। अच्छा, ये इनके वो भी हैं कि सनसेट के वक्त क्या पोजीशन होगी, ये भी आपको काम देगी। देखिए जो पहली का चांद है ये मगरिब वेस्ट लिखा हुआ है, यहां सूरज डूबा, तो देखिए जहां सूरज डूबा उसी के ऊपर जो है बारीक से चांद है। ठीक है, और इसके बाद ये सूरज डूबते वक्त अगर हम रोजाना तस्वीरें बनाते जाएं तो पहली का जो चांद होगा वो उफुक से थोड़ा सा ऊंचा होगा,
دوسری کا چاند دیکھیں تھوڑا اور اونچا ہوگا، تیسری کا اور اونچا، یہ دیکھیں ساتویں کا ہمارے سر پر آ جائے گا، کیونکہ جب سورج ڈوب رہا ہوگا تو چاند ہمارے سر پر ہوگا، پھر اور پیچھے ہوتا جائے گا یہاں تک کہ جو 14ویں کا چاند ہے بدر، فل مون، تو جب سورج ڈوب رہا ہوگا تو وہ نکل رہا ہوگا۔ جی ہاں، میں نے کہا نا پوری رات چاند رہتا ہے تو کیسے رہے گا؟ سورج ڈوبا چاند نکلا، تو دونوں کام ایک ساتھ ہوتے ہیں، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے چاند نکل رہا ہوتا ہے، اور جب چاند ڈوب رہا ہوتا ہے تو سورج نکل رہا ہوتا ہے، تو یہ پوری رات جو ہے وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے اور خوب جو ہے وہ فیض پہنچاتا ہے۔ تو یہ چاند کے فاصلوں کو بیان کیا گیا کہ چاند ہم سے جب قریب ہوتا ہے تو 3,63,000 اور دور ہوتا ہے تو 4,05,000 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کبھی بڑا دکھائی دیتا ہے اور کبھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے، یعنی چاند کے سائز میں بھی تھوڑا سا فرق آتا ہے، اسی طرح سورج کے بھی سائز میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، جو آپ اگر علم توقیت کے آن لائن کورسز ہمارے کریں گے تو پھر یہ چیزیں آ سکیں گی۔ اچھا، یہاں پر بھی دیکھیں پوری 30 شکلیں دی ہوئی ہیں کہ 30 تاریخوں میں چاند کی شکل کیسے بدلتی چلی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل ہوا، مکمل ہونے کے بعد اب یہ گھٹتا چلا گیا، آدھا ہوا، مزید گھٹتے گھٹتے آخری میں دیکھیں بالکل بھی وہ دکھائی دینے کے قابل نہیں ہوتا، اور ہمارے بڑوں میں بھی مشہور ہے کہ چاند جو ہے وہ 2.5 دن چھپتا ہے۔ نیا چاند پیدا ہوتا ہے تو اس کا تمام کے تمام روشن حصہ جو ہے وہ اوپر کی جانب ہوتا ہے، ہماری طرف نہیں ہوتا، لہذا ہمیں نیا چاند دکھائی نہیں دیتا، اور نیا چاند پیدا ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اس کا سائز آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جو کہ انسانی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ ایک مشاہدہ یہ ہے کہ 30 گھنٹے یعنی 1.25 دن درکار ہوتا ہے نیا چاند پیدا ہونے کے بعد عموماً کہ ہمیں چاند خالی آنکھ سے دکھائی دی جائے۔ تو جس طرح نیا چاند پیدا ہونے کے بعد 1.25 دن کا انتظار درکار ہوتا ہے، تو اسی طرح نیا چاند پیدا ہونے سے پہلے جو آخری 1.25 دن ہوتا ہے اس کے اندر بھی چاند دکھائی دینے کے قابل نہیں ہوتا، تو یہ 1.25 2.5 ہو گیا۔ اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اگر 27 تاریخ کی فجر میں جو ہے چاند دکھائی دے، اس کا مطلب یہ نہیں چھپا، اب یہ 30 کا ہوگا، اور اگر 27 تاریخ کی فجر میں چاند دے جبکہ بادل بھی نہ ہو تو اب یہ 29 کا ہوگا کہ یہ چھپ چکا ہے۔ یعنی وہ اس طرح کیلکولیشن کرتے تھے، لیکن بہرحال شریعت میں رویت ہی کا اعتبار ہے، یہ چیزیں بھی کام آتی ہیں انسان کی، ایک اچھا اس کو اندازہ دے دیتی ہے انسان کو۔ کیا نیا چاند مغرب کے بعد ہی نظر آتا ہے؟ عموماً تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن چاند کا اگر سائز بڑا ہو تو غروب آفتاب سے پہلے بھی نظر آنا ممکن ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 30 کے چاند کے بعد دوبارہ 30 کا ہوتا ہے، یہ جو دوبارہ 30 کا ہوتا ہے نا، تو یہ پھر اپنے دکھائی دینے کے قابل ہو جاتا ہے غروب آفتاب سے بھی پہلے۔ تو ہم یہاں فیضان مدینہ میں تھے، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے غروب آفتاب سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے ہم نے نیا چاند دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے روزہ کھولا 30 صبح۔ لوگوں کا اگلے دن چاند دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ تو دیر تک افق پر ہے، موٹا ہے، یہ ضرور گزشتہ کل کا ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ جو چاند ہمیں کسی بھی وجہ سے دکھائی نہ دے تو شرعاً وہ چاند ہی نہیں، شرعاً وہ چاند ہی نہیں، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ جتنی بھی سائنس کی رپورٹیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، الٹے سیدھے اقوال ہیں، سب پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی تابعی نے کہا کہ حضور یہ چاند تو بہت موٹا ہے، یہ تو کل کا دکھائی دے رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ ہمیں کل دکھائی دیتا تو کل کا ہوتا، نہیں دکھائی دیا نا، بس یہ آج ہی کا چاند ہے ہمارے حق میں۔ تو یہ شریعت میں اس کا دار و مدار ہے کہ جب دکھائی دے گا تبھی ہمارے لیے وہ چاند کی پہلی مانی جائے گی۔ ہم امی ہیں، ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا۔ روزانہ چاند کے غروب میں کتنا فرق آ جاتا ہے، کم و بیش 50 منٹ کا، لیکن کبھی گھنٹہ بھی ہوتا ہے اور کبھی کم بھی ہوتا ہے۔ یعنی آج 29 کی شام فرض کریں کہ غروب آفتاب کے بعد 35 منٹ تک چاند ڈوبا اور اس کی عمر 16 گھنٹے تھی اور کسی بھی وجہ سے نظر نہیں آیا، تو اگلے دن مزید 50 منٹ بعد یعنی غروب آفتاب کے 85 منٹ بعد چاند ڈوبے گا، اور اس کی عمر بھی 24 گھنٹے کے اضافے کے ساتھ 40 گھنٹے ہو جائے گی، چونکہ اس کا ارتفاع یعنی اونچائی بہت بڑھ جائے گی، اور فصل نیرین سورج اور چاند کے درمیان دوری میں بھی اضافہ ہوگا، لہذا یہ بڑا بھی ہوگا اور موٹا بھی ہوگا، اور تقریباً 1.5 گھنٹہ یعنی اذان عشاء تک افق پر بھی رہے گا۔
فصل نیرین جو ہے وہ اپنے چاند اور سورج کو کہتے ہیں، اور فصل فاصلے کو، یعنی سورج اور چاند کے درمیان دوری۔ انشاءاللہ میں آپ کو تصویر سے سمجھاتا ہوں۔ یہاں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں پر جو الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں ان کو آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ دیکھیے 16 گھنٹے کے چاند پر سب کا اتفاق ہے، سائنسدانوں کا، کہ 16 گھنٹے کا چاند انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ انسانی آنکھ 16 گھنٹے کا چاند نہیں دیکھ سکتی، یہ سائنسدانوں کا اتفاق ہے۔ اب فرض کریں کہ 29 تاریخ کی شام کو چاند کی عمر 16 گھنٹے تھی تو اس سے نظر نہیں آنا، لیکن اگلے دن کتنی ہوگی؟ 16 جمع 24، اگلے دن اس کی عمر کیا ہو جائے گی؟ 40۔ اور جی اب آپ تھوڑا سا ذہن میں لائیے کہ 22 گھنٹے کا چاند بھی نظر آ جاتا ہے، بعض اوقات 20 گھنٹے کا چاند، 19 گھنٹے کے چاند کے ثبوت موجود ہیں، جو باقاعدہ محکمہ موسمیات کے پاس رپورٹیں ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہمیں 40 سال ہو گئے لیکن 19 گھنٹے کے چاند تو ہم نے دیکھے، 18 کے نہیں دیکھے، جو خود ہمارے ممبران نے دیکھے۔ لیکن ویسے سائنس یہ کہتی ہے کہ 16 گھنٹے سے بڑا چاند دکھائی دینا ممکن ہوتا ہے، 16 گھنٹہ ہی اس سے کم کا چاند تو دکھ ہی نہیں سکتا، یہ سائنس کہتی ہے۔ لیکن شریعت میں دار و مدار شہادت کا ہے۔ اگر کوئی چاند 12 گھنٹے کا ہو اور امیر اہل سنت اگر گواہی دے دے تو گواہی مان لی جائے گی اور چاند کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ تو اب بتائیے جو چاند 20 گھنٹے 22 گھنٹے کا نظر آ جاتا ہے، اگر وہ 40 گھنٹے ہو جائے تو ڈبل ہو گیا نا وہ۔ اب وہ ایسا ہی دکھائی دے گا، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو بہت موٹا ہے، اور چونکہ پہلے دن اس کو 35 منٹ ملے تھے، اب 50 منٹ اور ملیں گے تو 1 گھنٹہ 25 منٹ یعنی تقریباً آذان عشاء تک وہ جگمگاتا رہے گا۔ اور اب آپ لوگوں کی باتیں سنیے، یہ کل کا چاند ہے، یہ کل کا چاند ہے، ملاؤں نے عید خراب کر دی، ملاؤں نے روزہ کھا گئے۔ ان سب باتوں سے ہمیں عوام کو روکنا ہے، ان سب باتوں کو بیانات میں لایا جائے، ان سب چیزوں کو شعور دیا جائے۔ تو بعض اوقات معمولی کمی سے چاند نہیں دکھتا۔ اچھا کبھی تو یوں کمی تھی کہ وہ 16-18 گھنٹے کا تھا، نظر نہیں آیا۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 25 گھنٹے کا چاند بھی افق صاف نہیں ہوتا، نظر نہیں آتا۔ 30-35 گھنٹے 34 گھنٹے کے چاند مجھے یاد ہے کہ 34 گھنٹے کا چاند تھا، لیکن شہادت کہیں سے نہیں ملی، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند کب پیدا ہوگا، کب طلوع کرے گا، کب غروب کرے گا، اپنے سورج سے کتنے درجے اونچا ہوگا، یہ سب تو ہم معلوم کر سکتے ہیں، لیکن چکا چاند دکھائی بھی دے جائے گا، اس کا اصول نہ سائنس منضبط کر سکی ہے اور نہ آئندہ کبھی ہو سکے گا۔ تو 29 چیز کا جھگڑا کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ہم پیشگی کبھی کیلنڈر نہیں بنا سکتے۔ شریعت مطہرہ کو یہی پسند ہے، اور اس کو آپ جھگڑا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اسے انجوائے کیجئے کہ کتنا پیارا ہمارا اسلام ہے۔ 29 یا 30 اس میں کون سی ایسی عجیب و غریب باتیں، لیکن دنیا میں بہت سے لوگ اس قسم کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ اپنے پہلے سے پتہ چل جائے، ہم فکس کر لیں کہ چاند کی رویت کا مطلب چاند کا علم ہو جانا ہے، تو ہمیں پتہ ہے چاند افق پہ آ چکا، لہذا ہمیں اس کو دیکھنا کوئی لازم نہیں ہے، وہ رویت کے دوسرے معنی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب یہ لوگ راگ الاپتے ہیں اور معاذ اللہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ جو اہل حق ہیں وہ تو خاموش بیٹھے رہتے ہیں، وہ تو جمعے کے بیانات میں ایسی چیزیں لاتے ہی نہیں ہیں، نہ خود سیکھیں گے نہ سکھائیں گے۔ تو بہرحال بعض اوقات 34 گھنٹے کا چاند بھی دکھائی نہیں دیتا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاند کی رویت کے اصول نہ منضبط ہوئے ہیں نہ ہو سکیں گے۔ ایسا کوئی پیمانہ نہ آ سکا دنیا میں کہ جو یہ بتا دے چاند نظر آئے گا ہی آئے گا، ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں امکان ہے، ہم یہی کہتے ہیں قوی امکان ہے، ہم یہی کہتے ہیں انشاءاللہ نظر آ جائے گا، لیکن کیا واقعی نظر آ جائے گا؟ اس کو چھوڑ دیجئے۔ بعض اوقات رقیق بادل آ جاتے ہیں، بعض اوقات کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، نظر نہیں آتا۔ بڑے شہروں میں چاند کو زیادہ عمر چاہیے ہوتی ہے، دھن ہوتی ہے، بڑے شہروں میں چاند کی اونچائی بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ نیچے کثافتیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ چاند کو دیکھنے سے مانی آتی۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں پر کان نہیں دھرنا، اور یہ اسلام کا جو حسن ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کہ بھائی چاند کی شہادت ثابت ہوگی تو چاند 29 کا ہوگا ورنہ 30 کا ہوگا، اس میں کون سی ایسی پرابلم ہے؟ پرابلم تو جب ہوتی کہ جب شریعت مطہرہ یہ حکم دیتی جب تک چاند دکھائی نہ دے روزے رکھتے رہنا۔ اب اگر کہیں پر بادل چھا جاتے ایک ہفتہ 2 ہفتے بارشیں ہوتی رہتی اور ان کو جب رکھنے پڑتے اپنے 30 روزوں کے بجائے 40-50 روزے، پھر کہتے جی ہاں بڑا مشکل کر دیا،
تو ایسا تو ہے ہی نہیں نا. شریعت مطہرہ نے سیدھا سا اصول بیان کر دیا کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو. اور چاند 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، نہ 28 کا نہ 31 کا. اب کیا پریشانی؟ تو یہ لوگوں نے خود اپنی خود ساختہ پریشانیاں بنائی ہیں، ورنہ پریشانی کوئی نہیں ہے.